अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबले में हम बात करने जा रहे हैं आटा चीनी बहरान के ऊपर। FIA ने एक तहकीकाती रिपोर्ट तो दे दी जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल थे और इन बड़े नामों को इस वक्त बहरानी कैफियत का भी सामना है। कहा जा रहा है जिन लोगों के बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम है कि शायद जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश भी की जा रही है, मगर हर डूबता हुआ शख्स अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करता है। ऐसे ही बात करने जाएंगे हम जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। उनके बारे में हारून रशीद साहब के पास बड़ी अहम खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या अब जहांगीर तरीन साहब इमरान खान से अब अलग हो जाएंगे, उनका क्या लाहे अमल होगा, हिकमत अमली क्या होगी, क्या वो खुद को सियासत से किनारा कर लेंगे, इससे मुताल्लिक बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ इस पूरे सिनेरियो के अंदर कोरोना वायरस से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए तमाम कीमती जिंदगियां, तमाम लोगों की ज़िंदगी कीमती है, उसको बचाने के लिए हर सतह पर काम हो रहा है। मगर अफसोस तब होता है जब आप लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाने के लिए बाहर आते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं को अपना दुश्मन समझते हैं। इज्तिमात के हवाले से बात करूंगी, जैसे कि आज जुम्मे का बड़ा मुबारक दिन था, मगर आज जुम्मे की मुनासबत से बार बार कहा जा रहा था कि नमाज जुम्मा की अदायगी अपने घरों के अंदर कीजिए। मगर जिस तरह से पिछले जुम्मे कुछ अफसोसनाक वाक़े हुए, इसी तरह से मगर आज सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब एक खातून, उसके ऊपर पथराव किया गया, एक खातून पुलिस ऑफिसर, उन्हें ज़ख्मी भी किया गया। इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। हुकूमत हर सतह पर काम कर रही है, तमाम लोग अवाम इसमें हुकूमत का साथ दे रहे हैं और हुकूमत कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन की कैफियत जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, इसके तहत जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया है, एक रिलीफ फंड जो शुरू किया गया और कहा जा रहा है कि लोगों को फंड भी दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे मुस्तहिक लोगों को। एहसास प्रोग्राम के तहत क्या वाकई उतना एहसास हो भी रहा है लोगों का या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ स्टेट बैंक की भी मैं बात करूंगी। खास तौर पे स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। कहा जा रहा है उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर इस वक्त एक तलवार लटक रही थी, उन तमाम लोगों के ऊपर कि शायद उन्हें नौकरियों से बरतरफ कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, मगर तमाम इदारों को कहा गया है कि वो अपने मुलाजमीन को नहीं निकालें। उसके लिए स्टेट बैंक ने क्या एक ज़बरदस्त किस्म की स्कीम मुतारिफ कराई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर हारून साहब, यहाँ पर सबसे पहले तहकीकाती रिपोर्ट आपने कहा था कि पड़ा कुछ हो जाएगा, अभी तो फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आना बाकी है। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जिस तरह से मैंने बात की, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, मगर सदर साहब ने उसकी कहा कि तरदीद कर दी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मगर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तरीन साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं और अपने ही दोस्त इमरान खान साहब का तख्ता भी उलट देंगे? ये क्या चल रहा है? तरीन साहब क्या करने वाले हैं? कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? नो कॉन्फिडेंस मूव कहते हैं जी, होगी, यही थ्योरी है ना, नो कॉन्फिडेंस मूव। अच्छा, एक और भी थ्योरी है, वो भी मैं अर्ज करता हूँ। नो कॉन्फिडेंस तो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकी थी 89 में, और बेनज़ीर भुट्टो को तो छोटे मंजूर भट्टू के खिलाफ नहीं कामयाब हो सकी थी। कहा यह जा रहा है कि 15-20 आदमी जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं और वो तख्ता उलट देंगे। अब आप मुझे बताइए, तख्ता उलटने के लिए 3-4 काम ज़रूरी हैं। चलिए बताइए। नंबर 1, नून लीग की हमायत हो, ठीक है। नंबर 2, काफ लीग की हमायत हो, नंबर 3, तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बने और वो ग्रुप मेजॉरिटी होनी चाहिए। मुझे तो ये तीनों सच लग रही है वैसे, माजरत के साथ बातें। एक मिनट, वो मेजॉरिटी होनी चाहिए, सुनो ना, मेजॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैसे कोई मेंबर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे तो उसकी मेंबरशिप ही खत्म हो जाती है, वो तो मेजॉरिटी हो ना। इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की हमायत चाहिए इसके लिए। इन पार्टियों को आप समझते हैं, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ये किस्सा कैसे शुरू होता है, इसको लोग समझ नहीं रहे। जहांगीर साहब बिल्कुल मज़ाहमत नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है, वो कहने की बात है, उन्होंने कहा है उनके साथ ही चाहेंगे, कुछ लोग उन्हें उकसाएंगे। अच्छा, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा। हाँ। उकसाएंगे। वो एक कारोबारी आदमी है, उन्होंने कहा है ताल्लुकात में 19-20 हो जाता है, फिर 19 से 20 भी हो जाता है। अब जहांगीर तरीन साहब की प्रायोरिटी क्या है? जी, प्रायोरिटी उनका कारोबार है। एक कारोबारी शख्स हैं वो, तो प्रायोरिटी कारोबारी होगी। हो नहीं, मगर अब तो उनकी प्रायोरिटी पावर एंजॉय करना भी था ना, वो पावर है। अब वो मैसेज क्या दे रहे हैं? वो सुलह करेंगे। अच्छा, वो आजिज़ी इख्तियार करेंगे, वो पोजीशन उनकी बहाल नहीं हो सकती। देखिए उसने कितने बंदोबस्त किए। आप जहांगीर तरीन को लोग जानते नहीं है, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा उनसे वास्ता रहा है।
इमरान खान के बावर्ची को वो पैसे देते थे, चौकीदार को वो पैसे देते थे, दो और बहुत अहम आदमियों को मैं जानता हूँ जो बनी गाला में जिनको इमरान खान का बड़ा ट्रस्ट था, उन्हें पैसे देते तो थे। खुद को वो ताकतवर क्यों ना समझे हारून साहब? वाक्य बताता हूँ, मुझे इस सवाल का मैं जवाब आपको एक दें। वाक्य बताता हूँ। मैं, खाकसार और मेरे कज़न तारक चौधरी जो के साबिक सेनेटर हैं और तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, और जिन्होंने सबसे बड़ा जलसा किया था लाहौर के अलावा, और उसके फैसलाबाद के जलसे के बाद लाहौर का बड़ा जलसा हुआ था, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और तारिक मीरजादा साहब एक साबिक कमिश्नर इमरान खान के दोस्त हैं, उनसे कभी कभी मिलते रहते हैं। वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है और उनको पढ़ने लिखने से ज़्यादा दिलचस्पी, कभी कभी मिल लेते हैं, ज़ाती ताल्लुकात अच्छे। हम मिलने के लिए गए और अभी हम वहाँ से उठे, मैंने कहा दो आदमियों का नाम लेकर, और बखुदा मुझे नहीं पता था कि जहांगीर तरीन इनको पैसे देता है। अच्छा, मैंने उनका नाम लेके कहा, बैठते ही जैसे मेरी आदत है कि ये क्या दो बेकार आदमी तुमने यहाँ रखे हुए हैं। खान साहब से कहा, एक बेतकल्लुफ़ी, मोहब्बत से, बेतकल्लुफ़ी से। अभी हम वहाँ से उठे नहीं थे कि ये तला जहांगीर तरीन को पहुँच चुकी थी। अच्छा, ठीक है। अब आप ये कर रहे हैं कि एक आदमी के गिर्द घेरा डाल रहे हैं और इक़्तिदार में हिस्सा बटाना चाहते। इक़्तिदार में हिस्सा नहीं होता है, इक़्तिदार में फर्जंदों का, बादशाह के फर्जंदों का भी हिस्सा नहीं होता। इक़्तिदार एक आदमी के पास होता है, बाकी जो ड्यूटी असाइन की जाए, ठीक है ना। अगर उनमें पेशेंस होता, मगर ये पेशेंस, ताकत हजम करने का बहुत कम लोग, पेशेंस होता तो वो अहम तरीन आदमी रहते। दूसरा ये है, दरबारी साजिशों में एक बात बड़ी अहम होती है। एक आदमी था, उसका नाम था याह्या बरमकी, वो हारून रशीद का वज़ीर आज़म था। हारून रशीद का एक और दोस्त था और वो कहीं दूर दराज रहता था और जवानी से उसका दोस्त था। तो उसने कहा, यार तुम मेरे कैसे दोस्त हो, उधर जा बसे अपना दूर दराज और अपना बिजनेस शुरू कर दिया और कभी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं कहा। उसने कहा, जहाँ अपना काम तो एक है, लेकिन शर्त एक है, आप इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, ये नहीं पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। वो ख़ानदान बरामका के पास अक्सर इक़्तिदार था कि तारीख़ में उसकी कोई नज़ीर नहीं। हारून रशीद समझिए आईनी बादशाही था, तमाम अखराजात वो देखते थे। बाद औक़ात बादशाह को पैसे की ज़रूरत होती थी, वो देर से देते थे। मामलात वगैरह वो थे, बड़े मतलब कॉम्पिटेंट लोग थे। उसने कहा, मुझे ख़ानदान बरामका से उसका ताल्लुक़ था, मुझे एक शाही फरमान लिख दे, मेरा ख़ानदान बरामका से कोई ताल्लुक़ नहीं। हारून रशीद ने कहा, यार वादा कर चुका हूँ, अब मैं पूछ तो सकता नहीं तुमसे, वादा कर लिया, जो कहोगे करूँगा। हाँ। उसको लिख दिया फरमान, इसका ख़ानदान बरामका से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई दिन गुजरे, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, हारून रशीद ने सोचे सल्तनत तो इनके हाथ में है, जिस तरह की जहांगीर तरीन अपने हाथ में लेना चाहता था। उसने ख़ानदान बरामका का कत्ल का हुक्म दिया। आज तो वो ज़माना नहीं है इस तरह की चीज़ें, आप तो रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, आदमी को पीछे हटा देते हैं। ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि न उनकी ज़िंदगी बादशाहत वाली सिचुएशन नहीं रह गई। वो तो नौयत ही अलग थी और हारून रशीद बहुत मुतलबन मिजाज आदमी था। तो जब वो उनका सब ख़ानदान बरामका के सब लोग कत्ल कर दिए, छोटा सा तो ख़ानदान था। जब उसके पास पहुँचे, इब्ने जमील क्या उसका नाम था, वो एक फरमान लिए खड़ा था। वो मैं बरामकी नहीं हुई, बादशाह का लिखा हुआ। बादशाह ने कहा, इसको बुला के लाओ, इसको बुला के लाओ। वो तुझे कैसे पता था 6 साल पहले, 5 साल पहले कि ये वाक़या होगा? उसने कहा, जहाँ बना मैं गया माल में, मैंने देखा कि याह्या बरमकी वज़ीर आज़म ने कंधों पे चढ़ के सेब तोड़ रहा है। मैंने सोचा ये नहीं बचने के, ये नहीं बचेंगे। ये गलती हुई जहांगीर तरीन का, सियासी कैरियर मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। अच्छा, वो अपना कारोबार करेंगे, उनके लोग उन्हें उकसाएंगे, ठीक है। अब कुछ तकाज़े होते हैं शरफ़ आदमियत के, उन्होंने हुकूमत बनाने में उनकी मदद की, बेदरेग रुपया खर्च किया, कोई शक नहीं। सूबाई और मरकज़ी हुकूमत बन नहीं सकती थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो उनका अहम तरीन राब्ता थे। शरफ़ इंसानियत का तकाज़ा ये है कि दोस्ती का ताल्लुक़ उनसे बरकरार रखें, हुकूमत में वो रहें या ना रहें। ये जो उन्होंने ट्वीट किया ना शहजाद गुल ने, कि वो उसको जी जरी वो उससे हटा दिया गया है, कोई इंसल्टिंग बात इमरान खान की तरफ से नहीं होनी चाहिए। उस शहबाज गिल ने
اس کا دیکھ جس آدمی نے برسوں آپ کے مدد کی اور خدمت کی، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ ان خدمات کا صلہ پائے. چلیے اس سے غلطیاں ہوئیں، اس کی تکریم پہ حرف نہیں آنا چاہیے. یہ انداز فکر ٹھیک نہیں ہوگا کہ اس کو رسوا کیا جائے، اس کی بے توقیری کی جائے. رہ گئی چینی کی سبسڈی، تو وہ کس کو نہیں ملی اور کب نہیں ملی؟ ہارون صاحب وہ 25 کہتے ارب ہیں روپے اس شریف دور میں حکومت تو نے نہ ہونے کے برابر ملی اور پچھلی حکومتوں یہ میں 3 زیادہ ارب روپے ملی. کیا ہے جب یہ روپے ساری کی چیزیں قدر طے ہوئی تو اسد عمر صاحب کے حوالے تھیں یہ ساری چیزیں، ان کی طرف سے طے ہوئی، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. چلے آپ نے کاروبار کی بات کی ہے، ایک کاروباری شخص کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ترین صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کچھ سوال بھی اٹھائے ہیں جس طرح سے سابق سیکرٹری خوراک نسیم صادق صاحب نے بھی اٹھائے ہیں. نسیم صادق صاحب کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ تو آ گئی، مگر ان فیکٹ پنجاب کے اندر جو آٹا مافیا ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا گیا ہے جان بوجھ کے. ترین صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 80 ملیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، مگر صرف 9 ملوں کا آڈٹ کر کے کیا پورے پاکستان کی حقیقت پتہ چل جائے گی؟ جنہوں نے صرف 9 ملوں کی سلیکشن کی ہے وہ لوگ بھی سامنے اور بتائیں کہ کیا کرائیٹیریا تھا. دیکھیے جی، جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا جائزہ لیا جانا چاہیے. چینی کے معاملے میں وہ قصوروار، کوئی شخص نے قصوروار ثابت نہیں کر سکا. یہ اسپیکولیشن کی گئی ہے کہ وہ اثر انداز ہوئے، اس اثر انداز ہونے کی کوئی شہادت نہیں دی جاتی. ہم اخبار نویس کہتے ہیں سبسٹنشیٹ کریں، ثابت کریں، ثابت کریں، صرف یہ نہیں کہ دلیل دیں، ثابت کریں. اس لیے اور آٹے کا جو اسکینڈل ہے وہ اس سے یقیناً بڑا ہے. کس نے کہا جی ہمارے پاس فالتو آٹا ہے؟ کس نے افغانستان سے مغل ہونے دیا؟ دیکھیں نا، اب یہ کچھ دنوں سے ایک تھیوری چل رہی ہے، چینی افغانستان چلی گئی، ایکسپورٹ ہوئی نہیں. 2 باتیں کہی جا رہی ہیں. جہانگیر ترین نے اس پہ کہا ہے کہ وہ جب تک اسٹیٹ بینک انڈورس نہ کرے کہ یہ چینی باہر گئی ہے اور ایل سی نہ کھلے اور سب کچھ نہ ہو، اس وقت تک تو ملتی ہی نہیں سبسڈی. ایسا ہی ہے، یہ بڑا مضبوط پوائنٹ ہے. یا اس کی کوئی تردید کرے تو کوئی کہہ رہا ہے 68% وہاں چلے گئی اور کوئی کہہ رہا ہے 70% وہاں چلی گئی. اور بھائی اس کا کوئی ثبوت دیں. یہ کیا؟ اور آٹے، یہ بات جہانگیر ترین کی صحیح ہے بھائی، زیادہ گڑبڑ تو آٹے میں ہوئی. سندھ حکومت نے خریدی نہیں خریدی، وہاں کم پڑی. پنجاب سے جناب رش کیا اس نے، پرائز جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 گنا ہو گئی. وہاں بڑی تو یہاں بڑی. اور جو پختونخوا کا دور دراز کا علاقہ، وہاں ویسے ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سے تو بس ہو تو پھر فٹافٹ سمگل ہونے لگتی ہے افغانستان. تو آٹا مافیا جو ہے وہ یہ زیادہ خطرناک ہے. مجھے تو چینی کے معاملے میں کبھی تعجب ہوتا ہے کہ یوں کہتے ہیں سبسڈی دے دی، پہلی دفعہ سبسڈی دے دی. یہ تو ہمیشہ دی جاتی ہے. آپ ہمیشہ دی جاتی ہے. اگر یہ پالیسی غلط ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ریوائز ہونا چاہیے. اور دیکھیے کہ چینی میں اور بڑا مسئلہ ہے، دنیا بھر میں چینی کاسٹ کرتی ہے 30-35 روپے یعنی پاکستانی روپے کے حساب سے، اور ہمارے ہاں پرانی ٹیکنالوجی ہے، کم رس نکلتا ہے اور زیادہ کاسٹ آتی ہے. جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے جدید ٹیکنالوجی ہے جہانگیر ترین کی فیکٹریوں میں، لیکن وہ بھی کہہ رہے کہ کاسٹ 62 63 اس حساب سے آتی ہے ان کے پاس بھی. ترین صاحب کے پاس بھی کاسٹ اسی حساب سے آتی ہے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. 63 کا اور ٹیکس ہے نا 12 روپے. اچھا، ویسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 روپے ٹیکس ہے. ہر غریب آدمی جو ہے وہ 12 روپے. اور ایک جو پاکستانی قوم کو عادت ہے، چینی جو ہے، چاہے سید ابوالعلا مودودی صاحب ایک کپ چائے میں 4 چمچ چینی ڈالتے تھے. قوم اسی لیے اتنی میٹھی ہے. ذرا بریک کی طرف چلتے ہیں. بڑے نفیس آدمی تھے. نہیں، چینی اچھی چیز نہیں ہے، کم کھانی چاہیے. میں 1 چمچ چینی بھی نہیں کھاتا. ویسے میں بھی بتا دوں ہارون صاحب، میں بھی بتا دوں میں چینی بالکل استعمال نہیں کرتی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے اتنا گھی کھاتے، اتنی چینی کھاتے. ٹھیک ہے، چلیے ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے آٹا کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بات کریں گے. نسیم صادق صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کہا جا رہا ہے، لیکن حالانکہ پنجاب کے اندر جو آٹا معاف کیا اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس سے متعلق میں بات کریں گے. آج جس طرح سے جمعۃ المبارک کا بڑا پیارا خوبصورت دن تھا، مگر اس خوبصورت دن میں بڑے کچھ ناخوشگوار واقعات بھی سامنے، ایسے متعلق بات کریں گے. اسٹے ود اس. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نسیم صادق صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہارون صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو انکوائری کمیٹی ہے وہ ہے ہی جانبدار، غیر جانبدار تو وہ تھی نہیں.
اور جو باردانہ اوپن کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا نہیں تھا، وہ بھی کیبنٹ کا تھا. وہ کہتے ہیں آٹے کی بات کر آٹے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آٹا مافیا بچایا جا رہا ہے، ہمیں پھنسایا جا رہا ہے. 119 آدمی جن کا تبادلہ ہوا، تقرر ہوا، وہ تو چیف منسٹر نے کیا، نسیم صادق کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے نہ نسیم صادق صاحب کو آج تک دیکھا ہے، نہ کوئی میرا ان کو کوئی مشترکہ جاننے والا ہے، مگر جہاں کہیں وہ رہے، ہم بھی ملک میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ کہیں رہے ملتان میں، فرض کیجئے رہے جنگ میں، مجھے نہیں پتا کہاں رہے، جہاں کہیں گئے، فیصل آباد میں بھی شاید وہ رہے، تو ان کی ریپوٹیشن ہمیشہ اچھی سنی، بہت کام کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اچھا، ان کی بدعنوانی کی کوئی بات نہیں سنی. ان دنوں میں بھی لوگوں سے پوچھا، ایک قیمتی کتنے آدمی ہوتے ہیں معاشرے میں، جو بائبل جنہیں کہتی ہے کچھ لوگ زمین کا نمک ہوتے ہیں، کتنے قیمتی آنیسٹ آدمی ہوتے ہیں جو دیانتدار بھی ہوں اور پرجوش بھی ہوں، کام بھی کرتے ہوں، ڈٹ کے کام بھی کرتے ہوں. ایسے کسی آدمی کو رسوا کرنا جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دیانتدار، محنتی اور ولنگ ورکر کو آپ اپنا بدل کر دیں گے، اور بدلی سے زیادہ تو کوئی خوفناک چیز ہی نہیں ہے زندگی میں. تو نسیم صادق صاحب نے بڑا اچھا کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے مطالبہ کیا جی انکوائری کریں. اب چیف سیکرٹری کو انہوں نے کہا، چیف سیکرٹری صاحب سے امید یہ ہے، چیف سیکرٹری صاحب کی ریپوٹیشن اچھی ہے کہ وہ کوئی ڈھنگ کا آدمی لگائیں گے، اور اگر تو ان کی غلطی ہے تو غلطی ہے، وہ ثابت ہو. مگر میڈیا تو اس پہ متفق ہے تقریباً 100% کہ ان کی غلطی نہیں ہے. 4 سیکرٹری خوراک کیسے بدل دیے جی چیف منسٹر نے؟ دیکھو نا، چیف منسٹر کا یہ کام نہیں ہوتا. وہ منظور بھٹو کے پاس لوگ آتے تھے، کہتے تھے جی فلانا بندہ بدل دیں، وہ کہتے تھے کام دسو، کام ہو جائے گا، بندہ نہیں میں بدلنا، یہ نہیں ہوتا. اچھا، تو وہ ان کا کلیئر ہونا چاہیے. اگر ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی نیک نامی بحال ہونی. کسی آدمی کی توقیر کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ایک آدمی نے دل و جان سے ملک کی خدمت کی، اس کا کردار ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، دل و جان سے ملک کی خدمت کی، اور اس کے حصے میں بدنامی ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ تو بالکل ٹھیک کیا ہے انہوں نے، صحیح کیا. اور وزیر اعظم کو اس کا نوٹس پرسنلی وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. دیکھیے، انکوائری جس آدمی نے کی ہے اس کے بارے میں ہماری رائے اچھی ہے، واجد جائے گی، مگر یہ کوئی ضروری ہے کہ ہر معاملے میں ہی کہ انکوائری کا ہر پہلو جو ہے وہ 100% درست ہو، بالکل، اور وہ کوئی جس کو کہتے ہیں 52 تولے پاور رہتی وہ ہو، اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. اور نسیم صادق کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو پرسنلی، وزیر اعظم پاکستان اس وقت مصروف ہے کرونا وائرس کے خلاف وہ ایک حکم جاری کریں نا جی کہ اس کی انکوائری کریں اور صحیح آدمی کو لگا دیں انکوائری پہ، بس اتنا کام کریں. حکم تو یہ بھی جاری ہوئے ہارون صاحب کہ نمازیں گھر پڑھی جائیں. مساجد کو اگر آباد رکھنا ہے اس کے لیے اپنی زندگیاں بچانا بڑا ضروری ہے. جمعے کے اجتماعات نہ ہوں، کوشش کریں کہ لوگ نماز جمعہ اپنے گھروں پہ ادا کریں. حکم تو یہ بھی ہوتے ہیں. عوام کون سے حکم مانتی ہے؟ جب سے یہ شروع ہوا ہے کرونا کا مسئلہ، میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ وقت ہوتا ہے حکومت کی رٹ قائم کرنے کا، اور یہ وقت ہوتا ہے قوم بنانے کا. قوم بنانے کا عمل ایک لحاظ سے تو ہو رہا ہے، چاہے قدرے سست روی کا شکار ہو، مگر ہو رہا ہے. اتنے شدت سے نہیں ہو رہا. سست روی کا شکار تو اتنی شدت سے نہیں ہو رہا جتنی شدت سے ہونا چاہیے، کہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، دل و جان سے لوگ باہر نکلے ہیں. اس میں کوئی اور ہر ایک نے دیکھیے، آج ہمارا جو ٹیلی تھون تھا 20 کروڑ روپے 1.5 گھنٹے میں الحمدللہ جمع ہو گئے. اور اس کے بعد مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے تھے فون، بات نہیں ہو سکی. ایک صاحب نے کہا میں $10,000 میری طرف سے آپ کہہ دیجئے گا، دے دوں گا میں. اور ایک صاحب نے جنہوں نے مجھے میسج کیا تھا، انہوں نے ٹیلی تھون ختم ہوتے ہی کہا میں نے پیسے جمع کرا دیے. انہوں نے غالباً وہ کارڈ سے پیسے نکلوا کے جمع کر دیا، میں نے جمع کرا دیے. یہ جذبہ ہے، مگر لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے. دوسری چیز ہوتی ہے رٹ قائم کرنا. صدیوں سے ہماری ایک عادات چلی آتی، ڈسپلن ہم نے فالو نہیں کرنا، قانون کی پابندی نہیں کرنی. دیکھیے پولیو کی کتنی مخالفت ہوئی، اور کہا گیا کہ اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے، اس سے بانجھ ہو جاتے ہیں، اور اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس سے فلاں ہوتا ہے. دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں، اور ان پہ پولیس والوں کو دھکے دیے، ان پہ قانون پوری سختی. علماء دین کا مسئلہ کیا؟ یہ جن لوگوں نے صحیح بات بھی کی، زاہد الراشدی صاحب نے ٹھیک بات کی، طارق جمیل صاحب نے کی، مولانا راغب نعیمی نے صحیح بات کی، اور فائنلی اپنا وہ کراچی والے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی صحیح بات کی. یہ جھجک کے ڈر کے بات کرتے ہیں. کاروبار حکومت اس طرح نہیں چلتا.
اگر تبلیغی جماعت کے اجتماع کی اجازت نہ دی جاتی، اسی وقت روک دیا جاتا، سختی کیا، مارنا پیٹنا تو نہیں تھا، کیا ضرورت ہے مارنے پیٹنے کی؟ گھیر لیں ان کو اور گھیر کے ان سے کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، بالکل نہیں کریں گے۔ اس پہ تو بات اچھا، انہوں نے پھر ملائیشیا میں، انڈیا میں کیا، ملائیشیا میں کیا، پھر انڈونیشیا میں کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کرنے نہیں دیا۔ انڈیا والے تو پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن، انہیں بہانہ مل گیا، لہر چل رہی کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں پہ وہ ڈال کہتے دی۔ ہیں یہی ذمہ دار ہیں کرونا وائرس کے۔ انہوں نے حالانکہ ان کی وجہ سے تو کچھ تھوڑی سی خرابی ہوئی، مگر ساری ذمہ داری ان پہ ڈال دی، ان کو بہانا چاہیے تھا۔ تو حکومت کو چاہیے نا جی ریٹ نافذ کرے، اور علماء کو چاہیے۔ دیکھیں جب ٹیررزم ہو رہا تھا نا، اس وقت بھی علماء جو ہے نا وہ خاموش تھے۔ کیا اس کے لیے اردو کا محاورہ میرے اس وقت ذہن میں الفاظ آ نہیں رہے، اس وقت بھی یہ جسٹس تقی عثمانی سمیت یہ سارے لوگ اس وقت بھی خاموش تھے، مولانا طارق جمیل سمیت۔ بعض تو یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن جب حق پہ کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو کھڑے نہیں ہوتے۔ تو چلیے ابھی یہ ہارون ڈٹ صاحب کر کے ان لوگوں نے بات کی اچھا، ایک ہے۔ مفتی نعیم صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ صاف الفاظ میں، ان کی یہ خوبی ہے جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو کلیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی نہ کرو، حکومت نے حکم دیا ہے، اس معاملے میں حکومت وقت کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یعنی اگر جو حکومت کے معاملے میں عوام کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پہ جو حدیث ہیں اس میں مفتی نعیم صاحب سب سے زیادہ کلیئر تھے، تو ان کے ساتھ سختی کریں۔ بھائی وہ نمازیوں کو کیا آپ نے کرونا میں مبتلا کرنا ہے؟ اللہ آپ کے کی نیک بندوں زندگیاں کو۔ بچیں گی تو مسجدیں آباد ہوں گی دوبارہ سے۔ ہاں جی، وہ تو اور اللہ کیا تنہائی میں کی جانے والی عبادت قبول نہیں کرتا؟ کیا وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف نبی پاک نہیں ہے؟ صلی اللہ علیہ کیا اس کو وسلم نے پتہ تنہائی نہیں میں ہے کتنی عبادت کہ کی؟ کس مصیبت میں خدا کی مخلوق پڑی ہوئی ہے ساری زمین پر؟ بالکل۔ ہاں جی، لیکن یہ جو دوبارہ سے میں آپ کی یاد دہانی کرواؤں ہارون صاحب، پچھلے جمعے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ناخوشگوار۔ آج جو واقعہ ہوا اس میں سب سے تکلیف دہ عمل یہ تھا کہ ایک خاتون جو اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہیں، لوگوں کی حفاظت کے لیے آئی ہیں، آپ کو پابند کرنے کے لیے آئی ہیں کہ گھروں کے اندر ہیں، یہ دوہرا جرم ہے۔ ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا۔ خاتون کا احترام جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ وہ اپنا پورا گھر بار چھوڑ کے ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اور کس قسم کے، لیکن حکومتی ریٹ جو ہے، اللہ سے ڈرو، ڈرونا سے نہ ڈرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو کوڑ کے مریض سے، وبا سے اس طرح، اور وبا میں جہاں تم ہو وہاں رہو، یہ وبا کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم کیسے مان رہے ہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 20 دفعہ، سینکڑوں دفعہ کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ جو بات جناب رسالت میں آپ نے کہی وہ وہی ہے جو اللہ نے کہی، بے شک بے شک، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی بات کہتے ہیں جو ان پہ وحی کی جاتی ہے۔ صحیح، یعنی جو قرآن کریم میں نہیں ہے وہ بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہے، اس کی منشا کے مطابق ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے کی فرما بات نہیں مانتے۔ اور یہ اقبال ساری عمر روتا کیوں رہا ہے ان کو؟ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ہیں جی۔ حضرت حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے سے جنت و حور و بہشت۔ جنت میں نہ مسجد، نہ کلیسا، نہ کنشت، اور بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت۔ یہ دیکھیے عید پہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے پشاور میں اور کہتا ہے چاند نظر آ گیا۔ بھائی باقی 3 صوبوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ وہیں کیوں نظر آتا ہے؟ اور اس کے خاص آدمی کو کیوں نظر آتا ہے؟ اس کے اوپر بھی اختلاف موجود ہے۔ اس کو جو ہے قانون کے نفاذ میں بلا وجہ نہیں کسی طبقے کی خاص طور پہ مذمت اور مخالفت کرنا اور اس کی تحقیر کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ قانون کے نفاذ میں کوئی روح رعایت نہیں ہوتی، جس طرح علم میں کوئی روح رعایت نہیں ہوتی، قانون کے نفاذ میں۔ یہی تو ہماری ٹریجڈی ہے۔ لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے خدا نہ خواستہ اب آگے جس طرح سے رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے تو تراویح کے اوپر بھی ایک فساد کھڑا ہو جائے گا، لوگ نکلیں گے، مار پیٹ ہوگی، اسی طرح سے واقعات ہوں گے جو نظر آ رہے ہیں۔ پھر عید کے اجتماعات جو بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلیک میل ہوتا رہتا ہے۔ اگر حکومت بلیک میل ہوگی تو بے شمار لوگ، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کے شکار ہوں گے، اور اس میں سے ہزاروں مر جائیں گے اور فساد پھیلے گا،
اور عہد آئندہ کا مورخ جو ہے وہ اس حکومت کو بھی متون کرے گا، اور اس جو کٹھ ملا ہے، سارے مولوی نہیں، بہت سارے اچھے بھی ہیں، کٹھ ملا کو بھی متون کرے گا، جیسے تحریک پاکستان میں بعض کٹھ ملاؤں نے مخالفت کی تھی اور ابھی تک ان میں سے بعض اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک دن مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے زمین ایک دن اس کے نور سے چمک اٹھے گی، وہ آسمانوں سے اترے گا، زمین اس کے نور سے چمک اٹھے گی اور وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کا ہے؟ ویسے تو سارے دن اس کے ہیں، سارے دن اس کے ہیں، بے شک بے شک، اور کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ جواب دے، پھر وہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، یہ وہ یکتا قہار رب کا دن ہے۔ اس دن ان لوگوں کے پاس کیا جواب ہوگا کہ مسلمانوں کی موت کے یہ ذمہ دار ہوئے اور جہالت پھیلانے کے الگ سے مرتکب ہوئے۔ چلیے ہارون صاحب، اب چونکہ کرونا کے حوالے سے بات چل نکلی ہے، جو ریٹ اس وقت سامنے آ رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ریشو سامنے آ رہا ہے، اموات کا ہو یا نئے مزید کیسز کا ہو یا ریکوری کا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں ریکوری ریٹ بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے، بہت زیادہ۔ یہ دنیا کے 2-3 ملکوں میں ہے، 200 میں سے 2-3 ملکوں میں ہے۔ اس کی وجوہات بھی بتا رہے ہیں سائنسدان، ریزسٹنس زیادہ ہے، شاید موسم کا بھی اور چیزوں کا بھی ہے، اور جو ویکسینیشن ہوتی رہی اور چیزوں کی، ملیریا وغیرہ کی۔ مجھے بتائیں کہ سچویشن کیا آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کی، وہاں پر بھی کیسز ہیں، لیکن وہاں پر کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرنے کشمیر کی سچویشن ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ جموں کی بات کر رہے ہیں جی، مقبوضہ کشمیر کی بھی مختلف ہے، آزاد کشمیر کی مختلف ہے کرونا کے معاملے میں۔ ایک وہاں تو یہ ہے کہ جو ظلم و ستم جاری ہے، 60 آدمی شہید کیے جا چکے ہیں، ان میں پچھلے دنوں ایک شہادت پہ 20-30 ہزار آدمی جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے 5 اگست کے تو مکمل لاک ڈاؤن تھا، اس کے بعد اب انہوں نے کہہ دیا جس نے یہاں سے میٹر کیفے کیا ہوگا وہ یہاں کا شہری بن سکتا ہے، جس نے 15 سال نوکری کی ہوگی وہ کر سکتا ہے، جو جائیداد خریدے گا وہ کر سکتا ہے، اور درجہ 4 کی نوکریاں صرف کشمیریوں کے لیے ہوں گی، باقی نوکریوں میں پورا انڈیا کمپیٹ کر سکے گا، یعنی وہ اکثریت کشمیری مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ جنوری سے لے کے اب تک 700 خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں، اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہاں سے جا رہے ہیں جی لوگ، وہاں تو کوئی ہو ہی نہیں رہی، عسکریت تو ہو ہی نہیں رہی، وہاں جنگ تو کوئی ہو ہی نہیں رہی، وہ تو زمانہ ہی ختم ہو گیا، اور 4 قطاریں ہیں خاردار تاروں کی جی، اور ان پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور 9 لاکھ فوج ہے، اور ان تاروں کے ساتھ گشت ہو رہی، تو لوگ کہاں سے جا رہے ہیں؟ تو وہ تو ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہے، کچھ معلوم نہیں، وہ بیچارے گھروں میں قید ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ وزیر تمام حکومتوں سے بہتر پرفارمنس آزاد کشمیر حکومت کی، انہوں نے فوراً راستے بند کر دیے، فوراً تیاریاں شروع کر دی، اور تینوں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ آزاد کشمیر میں وہ ہو رہی ہے، اپنا سکریننگ کر رہے ہیں باقاعدہ، جی ہو رہی ہے، اور کل 34 ہیں مریض، اور وہ ہیں جو باہر سے آئے۔ وہ روکتا رہا بیچارہ فاروق حیدر وزیر اعظم، چیختا رہا کہ مت آؤ، جہاں ہو وہیں رہو، ان کی وجہ سے کوئی 21 بمبر میں ہے، 9 میرپور میں، یعنی میرپور ڈویژن ہی میں ہیں جتنے ہیں، ہر جگہ پہ ٹیسٹنگ کا بھی بندوبست ہے، کرنٹینہ کا بھی بندوبست ہے، اور علاج معالجے کی بھی، اور سرحدیں بند کر دی انہوں نے، باہر سے نہ اندر سے باہر آنے دے رہے، نہ جانے دے رہے ہیں۔ تو آزاد کشمیر حکومت مبارکباد کی مستحق ہے، اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، باقی لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے پہلے تیاری شروع کی اور نفاذ سختی سے کیا، اور وہ جمعہ کے وقت، اچھا کشمیری سب سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے شمالی علاقوں کے لوگ، اور بھی خیر سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہ تو کوئی یہ نہیں، لیکن کشمیر میں تو مجھے اس کا دبا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں سردار قیوم کے پاس، اور سڈنلی انہوں نے کہا چلو جی نماز پڑھنے چلے، جمعہ تو چھوڑیں، اور وزیر اعظم کو ٹیلی فون کے بھائی ہم تو نماز کے لیے نکلے، ساتھ وزیر اعظم بھی چل پڑا اور صدر بھی چل پڑا، اور راستے میں موچی سے بھی اور دھوبی سے بھی عرق سے سلام دعا کرتے ہوئے مسجد میں گئے اور نماز پڑھ گئے، مگر انہوں نے سختی کے ساتھ پابندی لگا دی ہے، اور اس پہ پوری طرح عمل درآمد کرایا، اور یہی باقی حکومتوں کو وہاں پہ بھی لوگ خلاف ورزی پہ تو نہیں اترا ہے جیسے نہیں، وہ کشمیری بڑے سیانے ہیں،
ایک ہمارے شمالی علاقے کے لوگ، ایک کشمیری، ایک بڑے سلیقہ مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں جن کو سمجھدار لوگ ہیں، صحیح کر رہے ہیں، بالکل فالو بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کی بڑی حرمت اور قدر و قیمت ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے انسانی زندگیوں کی قدر و قیمت ہے، اسی لیے کہا گیا تھا کہ فیکٹریز کو کام کے لیے روک دیا جائے، جتنے بھی کاروباری ادارے کہا گیا تھا کہ کام روک دیا جائے، لوگوں کو چھٹیاں دی جائیں اور کسی کو نکالا نہ جائے۔ لیکن ہارون صاحب، ابھی ایک جو پریشر آ رہا ہے وہ یہ کہ کاروبار دوبارہ سے کھلنے چاہیے، فیکٹریاں دوبارہ سے کھلنے چاہیے، لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو دہاڑی دار لوگ ہیں ان کے پاس اب کچھ نہیں پیچھے بچا۔ اب طریقہ کار اس کا کیا ہونا چاہیے جو فیکٹریاں کھولنے کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، وہ میں نے سوچا تھا کہ آج میں وزیر اعظم سے اس پہ بات کروں گا ٹیلی تھون میں، اس میں کوئی ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں مس ہی کرتی رہی کہ ہارون صاحب آپ بہت سے لوگ مجھے گے کہتے رہے، اس کے یہ کہ لمبی بحث تھی۔ دیکھیے، اس میں ایک بڑا توازن چاہیے۔ پاکستان امریکہ نہیں ہے، جرمنی، دیکھو جرمنی میں کیوں تیزی سے سب سے اچھی پرفارمنس جرمنی کی ہے، سنگاپور، چین، کوریا کے بعد، ٹھیک ہے، جاپان کے بعد۔ ان کے ہیلتھ سسٹم بہت مضبوط تھا، انہوں نے بہت ٹیسٹنگ کی، بہت ٹیسٹ کی، اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا قرنطینہ وغیرہ کا بندوبست کیا۔ ہمارے وسائل وہ نہیں ہیں، ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ ایک بریک سے واپس معاشی سرگرمیاں بھی جاری رہیں، بھائی ایک فکرہ، معاشی سرگرمیاں بھی جاری رہیں جتنی جاری رہ سکتی ہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، اور احتیاط بھی کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں کس طرح سے ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ بالکل، ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ معاشی سرگرمیاں بھی جاری رہنی چاہیے، ایک احتیاط بھی ہونی چاہیے، ڈسپلن بھی۔ وہ دونوں چیزیں کس طرح سے ہوں گی؟ لوگ گھروں سے نکلیں گے تو احتیاط کیسے ہوگی؟ دیکھیے، زرعی شعبہ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے، کھیتوں میں تو لوگ اس طرح ایک دوسرے سے ساتھ جڑ کے کام نہیں کرتے نا۔ فرض کیجیے گندم کٹ رہی ہے، تو گندم اگر آپ نے کٹتے ہوئے دیکھی ہو تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے لازماً 10-12 فٹ کے فاصلے پہ ہوتا ہے۔ بالکل، مجھے اتفاق ہوا ہے۔ اچھا، زرعی اس میں بعض جگہوں میں ہوتا ہے ایسا کہ اکٹھے ہوں، تو لیکن اب ظاہر ہے کافی اویئرنیس ہو چکی ہے۔ اب وہ کنسٹرکشن کا انہوں نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، تو مزدور کو اپنی زندگی بڑی عزیز ہوتی ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ چھٹی کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، وہ نیو یارک میں ایک سکھ تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں، وہ ایک لازمی چھٹی ہوتی ہے، ہاں جی۔ تو میں نے اسے کہا کہ آٹا ہے اور چینی ہے اور سوجی ہے اور گھی ہے، تو آٹا حلوہ پکاؤ اور کھاؤ اور سو جاؤ، جب سو کے اٹھو گے تو پھر تمہیں بتاؤں گا۔ بعض یہ گاؤں کا جو آدمی ہے نا، یہ کام کرنے کا بعض جو ہے نا، یہ ایڈکٹ ہوتے ہیں۔ یہ مزدور جو ہے یہ چھٹی کا متحمل نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اس لیے یہ نسبتاً زیادہ محتاط ہوگا۔ انسانی ضرورت اس کے رویے متعین کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ کنسٹرکشن کا ہو رہا ہے، اس کے زراعت کے بعد اسی طرح یہ ٹیکسٹائل میں کریں۔ اب اس میں مانیٹرنگ کا نظام بنانا پڑے گا، اسی طرح قوموں کی اصلاح ہوتی ہے، اسی طرح ان کے کیا نظام بنائیں گے؟ نہیں، مانیٹر دیکھو، گیٹ لگائیں وہاں سے، یہ میاں والی میں لگا دیا، ایک ایم این اے اور ایم پی اے نے مل کر ایک گیٹ لگا دیا کہ جو داخل ہونا چاہے مسجد میں تو اس میں سے لگا۔ ترکی میں لگے ہوئے ہیں، جو مولانا زاہد الراشدی نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ مساجد میں بھی لگائیں، اگر یہ پاسبل ہو، فاصلہ برقرار رکھیں اور وہ گیٹ لگائیں، اور ایک مانیٹرنگ، ایک پراپر ڈسٹنس پہ ٹیکسٹائل مل کو میں نے کبھی کام کرتے ہوئے اس سے ایسا ہی دیکھا نہیں، فلموں میں دیکھا، سرسری سے دیکھا۔ اگر یہ ٹیکسٹائل مل میں ممکن ہے، بڑا اہم سیکٹر ہے ہمارا، اس تجربے کو پھر آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں کہ کاروبار یکسر بند ہو جائے۔ دیکھیے، لانڈری کی دکانیں کھولنی پڑی ہیں، بالکل، ڈرائی کلین کھولنا پڑا ہے سارا۔ کئی دن ہم، مطلب یہ ہے کہ اب کوشش کرتے رہے، ہوتی تو نہیں تھی ہم سے اس طرح، کسی نہ کسی طرح کرتے رہے، کرنی آتی ہی نہیں ہے۔ تو بہت سارے سیکٹر جو ہیں وہ کھولنے پڑیں گے، یہ بتدریج ہونے چاہیے۔ اس میں آج سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کی اپروچ ٹھیک ہے، ایک بیلنس۔ اب اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ زیادہ اس پہ سختی ہو، سندھ کی حکومت کا یہ رویہ۔ ڈاکٹر حضرات یہ تجویز کرتے ہیں، دیکھیے ڈاکٹر تو دیکھ رہا ہے اس بات کو کہ مرض کیسے جلد ختم ہوگا، اس کی نیت ٹھیک ہے، اس کی نیت وہ اپنے ان پہ دیکھ رہا ہے کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف
آپ نے اب تو دے دیے 1,20,00,000 لوگوں کو 12,000 روپے، اس میں بھی کئی جگہ پہ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے۔ آپ مستقل طور پہ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی قارون کا خزانہ تو نہیں ہے۔ یا تو ہمارا امیر طبقہ ایسا ہوتا کہ بھائی یہ سیکریفائز کرتا، سادہ زندگی اختیار کر لیتا اور اپنے وسائل زیادہ، خدا کا شکر ہے پھر بھی پاکستانی قوم اچھی ہے کہ پیرلل سوشل سیکورٹی سسٹم ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو سب کچھ اپنے لوگوں کو دے دیں گے۔ زیادہ قوم کو زیادہ ڈسپلن کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ کورونا کا ایک ہی علاج ہے کہ وائرس سے بچو، اور وائرس سے بچتے ہوئے کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت سے کام ہو سکتے ہیں، چند کام ایسے ہیں جس میں دشواری ہے۔ مثلاً ایک ہوٹل کا چھوٹا سا کچن ہے، اس میں 15 آدمی جو وہ کام کر رہے ہیں، اس میں دقت ہو سکتی ہے، لیکن بھائی یہ قدرت آپ پہ مصائب اسی لیے نازل کرتی ہے کہ انسان اپنی کیپیسٹی بڑھائے، زیادہ ڈسپلن قائم کرے، اپنے آپ کو امپروو کرے۔ ہمیں زیادہ صفائی کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں یہ اب کرنا ہوگا کہ دکانیں بر وقت بند کی جائیں۔ ہمیں خدا نے موقع دیا ہے کہ صبح جلدی دکانیں کھولیں، رات کو بر وقت سوئیں، اپنی صحت ٹھیک کریں۔ یہ جو ہماری عادتیں خراب ہو گئی تمام بنی نوع انسان، اللہ تعالیٰ نے کیا خدا قرآن مجید میں یہ نہیں کہتا کہ جب میں نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے آپ پہ رحمت کو لازم لکھ لیا؟ تو وہ انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے یا خرابی چاہتا ہے؟ آدمی بہت بگڑ گیا تھا، بہت ظلم ہو گیا تھا دنیا میں، خدا کو لوگ بھول گئے تھے، قوانین قدرت کو بھول گئے تھے۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، ڈسپلن کرو، اور معیشت بھی چل سکتی ہے، ورنہ تو آپ مطلب اپنی بہت بڑی آبادی کو بھوکا مار دیں گے۔ پاکستان میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھوک سے مرے۔ کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، اس کے لیے آپ جس طرح سے بات کریں احساس پروگرام کی حکومت نے شروع کیا، آپ نے کہا کہ جی اس لیول پر آ کر کے فیکٹریاں کاروبار کھلنے چاہیے، حکومت کو مانیٹرنگ کرنی ہوگی، ایک مانیٹرنگ کا نظام ہونا چاہیے۔ اپنا شروع کیا ہوا احساس پروگرام تو ایک مانیٹر نہیں ہوتا ہارون صاحب۔ 12,000 روپے لوگ لینے جاتے ہیں، کسی کے صرف انگوٹھے اور دستخط کرا لیے جاتے ہیں، پیسے نہیں ملتے، کسی کو 11,000 مل رہا ہے، کسی کو 10,000 مل رہا ہے، یہ 12,000 کی رقم پوری تو مل نہیں رہی کسی طرح سے۔ آپ مانیٹرنگ کا کیسا نظام کہہ رہے ہیں؟ یہ صدیوں کا بگڑا ہوا معاشرہ ہے۔ وہ میں تو فلم نہیں دیکھتا، لیکن وہ فلم دیکھ رہے تھے کہ وہ مغل اعظم کے دربار میں جب ایک آدمی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا انعام چاہیے تھا؟ 50 جوتے۔ وہ تو 50 جوتے؟ تو اس نے کہا وہ چوکیدار نے مجھ سے، دربان نے مجھ سے وعدہ لیا کہ آدھا اس کو ملے گا جو انعام ملے گا، 25 جوتے مجھے مارے، 25 جوتے اس کو مارے۔ یہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے، اور زیادہ نہیں ہو رہے واقعات، پھر بھی جہاں کہیں یہ موقع ملے، جرم کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک تو تفتیش ٹھیک ہونی چاہیے، بے گناہ کو نہیں سزا ملنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ یار یہ بہت زیادہ سختی آپ شروع کر دیں۔ سختی کے ساتھ سزا دیں مجرم کو، اور اس کی تصویر چھاپ دیں اخبار میں اور ٹی وی پہ دکھا دیں کہ یہ 12,000 روپے میں سے اس غریب عورت کے 2,000 روپے یہ کھا گیا، یہ 1,000 روپے کھا گیا، اس کی مانیٹر۔ پھر بھی ثانیہ نشتر نے کمال کام کیا۔ 8.25 لاکھ تو جو ایلیجیبل تھے، اس میں بے نظیر پروگرام میں نہیں تھے، سرکاری افسر اور پولیٹیکل ورکر جو تھے، ایسے ہی تو نہیں بلاول چیخ رہا تھا، وہ تو اس نے نکال دیے۔ تو اگر ایک ادارے میں ہو سکتا ہے، اگر یہ موٹر وے میں ٹھیک قانون کا نفاذ ہو سکتا ہے، تو بہت سی جگہ پہ ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، وقت بالکل ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔